अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुल्क तो यकीनन पाकिस्तान ही है, मगर बरतानिया के इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1802 से चलती हुई जमहूरियत, मदर ऑफ दी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, 58वां इंतखाब था और कंजर्वेटिव का 14 साल दौर अख्ताम पसीर हुआ। बड़े शोर शराबा में 5 प्राइम मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन से ऋषि सोनिक तक 5 प्राइम मिनिस्टर आए और फिर री इलेक्शन कराना पड़ा। बज़ाहिर तो इमिग्रेशन और इन्फ्लेशन, महंगाई और कहना चाहिए कि स्कूल कॉलेज की फीसें और वहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं कि स्टूडेंट्स रोक दिए गए, इमिग्रेशन सख्त कर दिया गया। मगर डेमोक्रेसी में 14 साल बहुत होते हैं। अमेरिकन इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 2 टर्म के बाद फारिग कर देते हैं पार्टी को ही। 90% आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। और लेबर का सूरज तारीख में ये बदतरीन शक्ल से भी 2 चार हो चुकी है। 1935 में कि टोटल कोई 200 अबव या 200 लेस लिटिल सीट्स आई थी। अब 412 सीट्स हैं, क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी। और 5 करोड़ वोटर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है 51% खवातीन के हैं और खवातीन ने 243 से 244 अराउंड 40% सीट्स मैदान में आकर जीती हैं। कोई मखसूस नशिस्तें नहीं है। तो बड़ा मौजू है। और फिर उसमें जो सबसे खौफनाक बात है उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तानियों का वहाँ क्या हाल है। वो कहते हैं ना, जड़े लाहौर पैड़े वो सब जगह ही पैड़े होंगे ने। फिर खान साहब की भूख हड़ताल के धमकी दी है कि खान साहब ये भूख हड़ताल कर सकेंगे, और जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है। और प्राइम मिनिस्टर APC बुला रहे हैं अदम इस्तेहकाम के हवाले से, जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन होने जा रहा है, और PTI ने ऐलान किया है कि वो उसमें शिरकत करेगी। ये हमारे मौजू हैं असल। मगर आपको एक वीडियो भी दिखानी है कि सिंध हुकूमत जो इश्तहारात के ज़रिए अपने कारनामे गिनवा रही है, और जिनमें से एक का मैंने कल ख़ास तौर से जिक्र किया कि कराची में पानी की कैसी हाहाकार है। और बिजली तो आपको मालूम ही है, वो तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा हाल है, कराची में कुछ ज़्यादा है। एक एक करके बात करते हैं। देखें जी, ये बरतानिया जो है ना, इसके इलेक्शन में बस एक सबक है आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जब अनपॉपुलरिटी बढ़ जाए और अवाम में एतमाद ख़त्म हो जाए तो ख़ुद चले जाना चाहिए और ख़ुद इलेक्शन कर देना चाहिए। और ऋषि सोनिक ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करते हैं, अपनी शिकस्त भी तस्लीम करते हैं। और केयर स्टार्मर जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो कंजर्वेटिव पार्टी हुई, लेबर पार्टी के सदर भी हैं इस वक्त, वो उनकी तकरीबी बहुत साजिशी तकरीर थी कि हम अपने किए वादे पूरे करेंगे, वरना आवाम हमें भी उठाकर फेंक देंगे। लर्निंग सबसे बड़ी क्या है कि ये स्टार केयरमर जो हैं मिस्टर, ये चीफ प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं बरतानिया के, 2 बार इमिग्रेशन के, और जो यूरोपीय यूनियन थी उसमें जो विड्रॉल था उसके मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक बहुत बड़े कानूनदान हैं। मगर उनका बाप एक फैक्ट्री मुलाजिम था, उनकी माँ एक नर्स थी। ये लोअर मिडिल क्लास होती है कि बाप फैक्ट्री मुलाजिम और माँ एक नर्स थी। सिर्फ तालीम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और मैं आपको रोज़ समझाता हूँ कि अगर इस मुल्क को चलाना है, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, जमहूरियत के साथ चलना है, जो चलना है, जमहूरियत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता कि उसी के नाम पर जैसा भी था बना था। और उसी तरह की जमहूरियत आज भी कायम है। इसे बदलना होगा कि जमहूरियत जो है वो मिडिल क्लास से है मुंसलिक है। ये उसी की जो सोल है डेमोक्रेसी की, वो मिडिल क्लास है। अगर मिडिल क्लास आगे नहीं आएगी, जमहूरियत नहीं चलेगी। ये सनतकार, सरमायाकार, जागीरदार, बडेरे,
یہ اسمبلیوں میں جا کے آپ کے لیے کام نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں. اور 75 سال کی تاریخ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ وہاں آپ کی نمائندگی نہیں ہے، اور ڈیموکریسی دکھا کے ایتھارٹیرین سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عدالتی نظام، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن، یہ سب ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. عام آدمی تک نہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی سول پہنچی ہے، نہ کوئی اویئرنیس ہے، نہ عدالتوں میں ان کی کوئی سنوائی ہے. روز آج بھی دیکھ لیں، کل گزرے ہوئے کل کو بھی دیکھ لیں، اشرافیہ کے مقدمے لگے ہوتے ہیں. ان کی مار دھاڑ، ان کی لڑائیاں، ان کے رائٹس اور ان کے حقوق کے حوالے سے ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور یہ سارا دن کی دھما چوکڑی آپ کو نیا جو میڈیا، ماڈرن میڈیا ہے، وہ آپ کو دکھاتا رہتا ہے کہ یہ اس کا حصہ بن چکا ہے یا سمجھ نہیں ہے. میں ڈائریکٹ الزام تو نہیں لگا سکتا کہ زمین پر جو ہو رہا ہے اس کا آپ لوگوں سے جو تعلق ہے، میڈیا کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جمہوریت چیک اینڈ بیلنس، میرٹ، انصاف و قانون کی بالادستی اور مڈل کلاس سے مشروط ہے. اور آج برطانیہ میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم جو سڑکیں ہیں اور اسکول وہ تو ہے ہی ہے جو جس سے لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی ہے، مگر سب سے پہلے پولیسنگ، انصاف، قانون، عدالتی نظام میں ریفارم لے کر آئیں گے کہ جو شکایات ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکے. اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف کہ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا تو 2 گھنٹے تو ہو گئے تھے بیٹھے ہوئے، جو 2 مختلف گروپ خان صاحب سے کی پارٹی کے آپس میں لڑے ہوئے ناراض ہیں کہ بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب ایک گروپ ہے، پھر دوسری طرف شامنامہ گلدار، شہریار آفریدی، اسد قیصر اور سوان، جنید اکبر، بہت سارے لوگ ہیں، شیر عبد المربت، وہ تو خود لندن میں بیٹھے ہیں، کہ دونوں کو بلایا تھا کہ صلح صفائی ہو، گندگی ختم ہو، پبلک میں جو لانڈی ڈھوئی جا رہی ہے وہ نہ دھوئی جائے. مگر جیسا کہ کل نظر آتا تھا کہ انہیں ملنے نہیں دیا گیا عدالتی حکم کے باوجود. آپ کی عدالتوں کی یہ حیثیت ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ طے کر لے اور حکومت بھی ملی ہوئی ہو تو پھر کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی میرٹ نہیں ہے. ایز یو نو کہ ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں سیاسی نظریاتی مخالف ہوں تحریک انصاف کا، مگر قانون، انصاف، میرٹ تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. تو انہیں نہیں ملنے دیا گیا. تو آج وہ 190 ملین پاؤنڈ فنڈنگ کا جو کیس تھا، اس کی ہیئرنگ کے دوران خان صاحب سے صحافیوں سے بات کی ہے. اس سے پہلے خبر آ چکی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا APC بلا رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس، کہ جو آپریشن ہونا ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپریشن ایک زمانے میں بھی بڑا حمایتی تھا، مگر ریلائز کر کے دیکھیں 20 سال تو یہ ہو گئے، اس سے بھی پہلے روٹس ملتی ہیں کہ اگر آپ چائنا کو خوش کرنے کے لیے یا رشیا سے تعلقات بڑھانے کے لیے، امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ امریکن کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر چائنا کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، سی پیک کو دکھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے ہوگا، تو بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوگی. پھر افغان طالبان کو جو آپ کا کبھی آپ کی پراکسی بھی تھے اور آپ کا ایسیٹس تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ وہاں تلاش کرتے تھے، اور ان پر ابھی جو شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے زور ڈالا کہ جناب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وہ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اور ان کا یہاں کتنا اثر ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کراچی سے لے کے پورے ملک میں وہ پھیل چکے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے کاروبار خرید لیے ہیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں پوری اون کرتے ہیں، اور ان کے پاس لاکھوں کی تعداد سے شناختی کارڈ ہیں آپ کی بدعنوانی اور آپ کی لالچ و گریڈ کی باعث. تو یہ سب کچھ اتنا آسان ہوگا کہ بس اسلحہ اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ اور مار ڈالو؟ نہیں. آپ نے اپنا رول بھی پورا نہیں کیا. ان علاقوں میں جو فاٹا کہلاتے تھے آپ نے ضم کیا، 100 ارب روپے سالانہ دینے کا 10 سال تک کا وعدہ تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک پیسہ نہیں دیا. آپ نے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہاں صرف سگریٹ کی کمپنیاں بنائیں جو 200 ارب روپے سے اوپر کا تو آپ کا صرف ٹیکس کھا جاتی ہیں.
اور وہ آپ کی سیاسی پارٹیوں کے نظام کا حصہ بن گئے. آپ نے انہیں سینیٹر بنا دیا. وہ سب پارٹیوں میں موجود ہے, کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں سب سے زیادہ گئے ہیں وہ. تو یہ آپریشن اگر پی ٹی آئی مان بھی جائے تو میں بہت خوفناک سینیریو دیکھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ معاملات سنگین ہوتے جائیں گے. موجود اکانومی, آپ میں بکھرا ہوا سیاسی نظام, سماجی نظام بھی ٹوٹا ہوا ہے, پھر آپ کا ریاستی اسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے کہ یہاں کوئی ریگولیٹری نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ریگولیٹری نہیں ہے. جو جتنا بڑا مافیا ہے وہ اتنا مال کما رہا ہے, وہ اتنا ظلم کر رہا ہے. اور پھر خان صاحب کی پارٹی اس میں جا کر بیٹھے گی تو وہ آپ سے ایگری نہیں کرے گی. وہ ایک نیا شوشہ, نیا پنگا, کیونکہ وہ بالکل کھل چکے ہیں. وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا سپورٹ ہے, مگر خان صاحب کا یہ کہنا ساتھ میں کہ ہمارے تحفظات بھی ہیں مگر ہم جا کر بیٹھیں گے, ہمارے لوگ جائیں گے, اور پھر یہ کہنا کہ جناب میرے لوگوں کو اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ ان کے درمیان اختلافات بڑھیں, میری پارٹی کمزور ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کبھی جو الیکشن ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہوئی تو اس الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 لگے گا. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے معاملات اور میری چیزیں اور میری پارٹی درست نہیں ہوئی اور جو قانون انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو میں بھوک ہڑتال کروں گا. یہاں میرا شدید تحفظات میرے ہیں, اور حیرانی بھی ہے کہ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں بھوک ہڑتال کریں گے تو کیا وہ ایکسرسائز چھوڑ دیں گے جو وہ عبادت اور ریاضت سے بھی زیادہ محنت سے کرتے ہیں. اور پھر جب وہ آدمی 3 گھنٹے عبادت ریاضت کرتا ہو بدن کی تو وہ کھانا کتنا کھاتا ہے یہ ان سے پوچھیے گا جو یہ کرتے ہیں. میں نے اپنے اراؤنڈ میں بھی دیکھا ہے کہ 3 گھنٹے جو محنت کر کے آتے ہیں جم میں وہ 20 انڈے کھا لیتے ہیں. اور خان صاحب کی روٹی مشہور ہے, ان کے جاننے والے جانتے ہیں, جنہوں نے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے انہیں اور ان کی غذا بڑھائے. تو خان صاحب کے لیے مجھے یہ معاملہ بہت سنگین نظر آتا ہے. خان صاحب کو کوئی چڑھا رہا ہے اور خان صاحب اس چکر میں پھنس گئے تو بہت معاملات سنگین ہو سکتے ہیں اور بڑی ہتک بھی ہو سکتی ہے, توہین آمیز اس کا انجام ہو سکتا ہے. تو میرا دل نہیں مانتا کہ خان صاحب ایسی کوئی حرکت کریں گے. دیکھیں جی, پاکستان کے معاملات درست کرنے کا واحد اور واحد راستہ ایک ہی ہے کہ پہلے وہ طے کریں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, ہم کیوں نہیں برطانیہ کی طرح یا امریکہ کی طرح یا دنیا کی طرح پھر الیکشن کر سکتے. بھارت جیسے ملک میں جہاں الیکٹرانک مشین کا بڑا بٹھم تھا الیکشن پہ پہلے, مگر سب نے نائسلی الیکشن رزلٹ تسلیم کر لیا, کسی نے الیکشن کمیشن پہ الزام نہیں لگایا, کیونکہ وہاں کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں خامیاں ہوئی ہوں گی, غلطیاں ہوئی ہوں گی, مگر ایسا نہیں کہ کبھی پورا RTI بٹھا دو, کبھی فارم 47 اور 45 سارے تبدیل کر دو اور طے کر لو کہ جی ایکس کو ہرانا ہے, زی کو جتانا ہے, اور اے کو ہرانا ہے, پھر بی کو جتانا ہے, اور ہر صورت جتانا ہے, جیتا ہوا ہار جائے اور ہارا ہوا جیت جائے. جمہوریت تو نہیں ہے, اور یہ کوئی نظام بھی نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا. یہ خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ پہلے تو ہائیبرڈ نظام تھا موجود, اب یہ تھیٹرین ہو گیا ہے, پورا مطلب کنندان ہو گیا ہے کہ ایک آدمی کہیں فیصلے کر رہا ہے, باقی سب پپٹ کی طرح اسٹوج کی طرح ناچ رہے ہیں, کٹ پتلیاں ہیں. ہم دنیا سے کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں دنیا سے, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے تجارت بھی کرنا اور دوسری تجارتیں بھی کرنا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی لینا چاہتے ہیں, روزگار بھی لینا چاہتے ہیں ان سے, اور مراسم فارن پالیسی کے اینگل سے ہم بہت ساری مدد چاہتے ہیں, ان سے فنڈنگ بھی چاہتے ہیں, لون بھی چاہتے ہیں. تو ہم ان سے ایک الیکشن درست کروانے سے ریاست کہیں چلی نہیں جائے گی. میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کو پلیز ایک بار, آج پاکستان میں خان صاحب کی پاپولرٹی بالکل ویسی ہے جیسے برطانیہ میں لیبر پارٹی کی نکلی ہے. تو خان صاحب کو دیجئے الیکشن کروا کے, ایک بار الیکشن کروا دیجئے, فیئر سائڈ پہ چلے جائیے, آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اگر یہ ملک ترقی کرے گا, خوشحالی اس میں آئے گی تو آپ کا بجٹ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا.
آپ ابھی 120 کاروبار چلاتے ہیں جس کی باعث آپ پر بڑے الزامات بھی ہیں، وہ کم ہو جائیں گے اور آپ کو نائس وے میں پیسے ملنے لگیں گے. اور پوری دنیا میں یہ بتا دوں، یہ امریکہ سے سیکھا ہے کہ ہر ادارہ پیپر ورک ایسا اپنا بجٹ بڑھانے کے لیے ایسا زبردست کرتا ہے کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں وہ فنڈ دینے پر. کرپشن بھی سب جگہ ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، مگر عام آدمی کے فریج میں اثر نہیں پڑنے دیتے. اور جب اثر پڑتا ہے تو جو برطانیہ میں آج ہوا ہے وہ پھر وہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں ڈیموکریسی نائسلی چل رہی ہے، یہاں حکمران جو ہے مڈل کلاس سے ہیں، عوام میں سے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری حکومتوں میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ گھر چلے جاتے ہیں. یہ کون سا نظام ہے جو نہ تیتر ہے، نہ بٹیر ہے، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی رائٹ ہے، نہ کوئی لیفٹ ہے، نہ ٹاپ ہے، نہ کوئی باٹم ہے. کچھ تو خیال کیجئے. آپ نے کرپشن کی آخری انتہا تک لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے صرف اپنے اس اتھارٹیرین سسٹم کو چلانے کے لیے، کہ آج کی دنیا میں اتھارٹیرین سسٹم چلانا بھی وہ بھی بغیر کسی نظام کے، چائنا اور رشیا کی یہ لمبی بحث ہو جائے گی. یہ تو دکھایا کچھ جا رہا ہے، دکھایا دایا جا رہا ہے، مارا بایا جا رہا ہے، تو اس میں پھر بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر اس پر غور کیجیے گا، شاید ہماری کچھ سمجھ میں آ سکے. یہ خبر کراچی سے ہے، جہاں پر پانی چور مافیا کا سرغنہ چوری کا پانی بیچ کر ارب پتی بن گیا. ملزم شکیل مہر نے اہم انکشافات کیے ہیں. ملزم ڈیفنس میں بنگلے، پیٹرول پمپس، ٹینکر سمیت کروڑوں روپے کے اثاثہ جات کا مالک ہے. ایسے بہت سے حقائق اور بھی مزید منظر عام پر آئیں گے جب پولیس اپنے تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کر دے گی. جو ابتدائی معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کراچی میں پانی چور مافیا کا سرغنہ چوری کا پانی بیچ کر ارب پتی بن گیا. پانی چوری کے کئی مقدمات میں نامزد شکیل مہر ضمانت بھی حاصل کر چکا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں ڈونیوز کے رپورٹر عمران احد خان سے. عمران، بتائیے گا یہ شخص کب سے اس نیٹ ورک کو چلا رہا تھا اور اس کے سہولت کار کون ہے؟ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا یہ؟ دیکھیے، یہ جو نیٹ ورک ہے وہ کئی سالوں سے یہ چلا رہا تھا، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سندھ کی ایک اہم سیاسی جماعت ہے جس کی سرپرستی اس کو حاصل ہے. کراچی کی عوام پانی کو ترسنے لگی ہے، جبکہ مافیا کا سرغنہ شکیل مہر پانی چوری کر کے اربوں پتی بن گیا ہے. یہ سیکورٹی ادارے کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں بات سامنے آئی ہے. پانی مافیا کا مرکزی کردار کتنے اثاثے رکھتا ہے، یہ حیران کن تفصیلات ہے جو منظر عام پہ آئی ہے. دوران حراست پانی مافیا کا سرغنہ شکیل مہر نے سب کچھ سیکورٹی ادارے کو بتا دیا ہے. پانی چوری کر کے بیچا ہے، جس میں ڈیفنس میں بنگلے خریدے ہیں، پیٹرول پمپ بڑے بڑے بنائے ہیں، جبکہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہوتے ہیں پانی کے وہ خریدے گئے ہیں، جبکہ جو کوچز ہوتی ہیں جو اندرون ملک میں چلتی ہیں وہ سمیت کروڑوں کے اثاثے جو ہیں وہ شکیل مہر کے ہیں. یہ اعتراف کیا اس نے سیکورٹی ادارے کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے. جبکہ سائیڈ ایریا نیو کراچی کورنگی صنعتی علاقوں میں پانی چوری کا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی چلانے کا اعتراف کیا ہے، جبکہ پانی چوری کے کئی مقدمات سے نامزد شکیل مہر جو ہے وہ ضمانت حاصل کر چکا ہے. جبکہ پانی مافیا کا سرغنہ شکیل مہر جو ہے کچھ ماہ قبل اس شخص نے ضمانت بھی حاصل کر لی ہے، لیکن پولیس اپنا کام کر رہی ہے. عمران، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ شکیل مہر ہیں جو کراچی میں جو ٹینکر مافیا اس کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے. اربوں کھربوں کی جائیداد بتائی جاتی ہے. یہ ٹیلی ویژن تو مجبور ہوتے ہیں، نام نہیں لیتے. آپ کا کیا خیال ہے یہ سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر، وہاں جو اور سڑک پر ایجنسیاں موجود ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ کام چل سکتا ہے؟ اور اربوں کھربوں کے بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، پیٹرول پمپس ہوں اور جانے کیا کیا ہو، ایسے 100 سے زیادہ ٹینکر مافیا ہیں. پھر ایک بڑا مافیا بنتا ہے جسے وفاقی حکومت سے لے کر وفاق کی تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، سندھ حکومت کی سپورٹ حاصل ہے. ابھی میں نے بتایا نا کہ پانی میں ہاہاکار مچی ہوئی، کل آپ کو بتایا تھا، میرا دوست بتا رہا تھا 9,500 روپے کا پانی کا ٹینکر بکا ہے. 9,500 کا. ذرا ایک لمحے کو سوچ لیجئے کہ جو 1 لاکھ 1.25 لاکھ بھی اگر کماتے ہیں، جن کے گھر میں 4 بچے ہیں، وہ اگر ہفتے میں ایک بھی لیتے ہیں تو 39,000 کا 38,000 روپے کا ٹینکر ہو گیا نا. پانی سے پانی. اور وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ کیسے نہاتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے نمبر آتا ہے ٹینکر لینے کے لیے اور کیا اس کی ڈیمانڈ ہے اور کیا سپلائی ہے. یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، اسے کوئی ریاست کہہ سکتا ہے؟ اور کیا خالی نغمے سنا کر
اور اربوں خربوں میوزک پہ لٹا کر آپ جذبہ حب الوطنی پیدا کر سکتے ہیں. لوگ بھاگ رہے ہیں. اسی سال بتایا 2023 میں 15 لاکھ کے قریب لوگ جا چکے ہیں, اور روزانہ صرف کراچی میں 40 سے 50 ہزار 60 ہزار کے قریب جو ہے نا پاسپورٹ بنتے ہیں. اور ہر آدمی کی ایک ہی دعا ہے کہ اس ملک سے نکل جائے, چلا جائے. پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے, وہ پی سی بی کے چیئرمین صاحب فرما رہے تھے کہ جی چیمپئن ٹرافی بھی اس ملک میں ہوگی اور بھارت بھی آ کے کھیلے گا, اور بھارت سے سیریز بھی ہوگی, اور چیمپئن ٹرافی جب ہوگی تو ہم شائقین کرکٹ سے کہیں گے کہ وہ پاکستان آئیں, دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ملک ہے. ہاں بلائیے, انہیں دکھائیے کہ یہاں کتنے بڑے بڑے کچرے کے ڈھیر ہیں جو ہمالیہ کی طرح کھڑے ہیں. آپ ایک طرف ہمالیہ دیکھیں, پھر ہمارے کچرے کے ڈھیر دیکھیں تو ہمارا کچرے کا ڈھیر زیادہ اونچا ملے گا. آپ کو یہاں پانی کی قلت دیکھنے کو ملے گی کہ دنیا میں جو کہیں نہیں ہے. آپ کو یہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ملیں گی. یہاں آپ کو سب سے اہم ترین ٹریفک کا وہ نظام ملے گا جو آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا. تو پلیز آئیے, آ کر دیکھیں, شاید دنیا ہماری کوئی مدد کر سکے, بتا سکے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں بہت پڑھے لکھے لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں, مگر انہیں افریقہ کے جنگلی قبیلوں کی طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آخر میں برطانیہ میں پاکستانیوں کے سیاسی سرگرمیاں, ان کے کارنامے جو ایک شرمندگی کا باعث بن گئے ہیں, اور وہاں کی سیکرٹ ایجنسیز پریشان ہیں, اور جو رپورٹس انہوں نے حکومت کو بھیجی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں کہ جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ایک تو اپنے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اب میں کھڑا ہوں تو 4 میرے مقابلے میں. آزاد بھی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو ایک ایک حلقے سے 6 لوگ کھڑے ہوئے, اسپیشلی برمنگم اور سراؤنڈنگ کے علاقے میں جہاں پاکستانیوں کی آبادی ہے. پھر خواتین امیدواروں کو باقاعدہ اٹھانے کی دھمکیاں دیں, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, ان کی گاڑیوں پہ ہوئے, ان کے پوسٹر پھاڑے گئے, اور دشمنیاں آزاد کشمیر اور پنجاب تک پہنچی. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ پورا برطانوی سیاسی نظام پریشان ہے کہ ایسٹ لندن سے شاید ایک ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں, 4 ٹوٹل جیتے ہیں کل لیبر پارٹی سے, اور مجھے بھی زیادہ نہیں پتا کہ ایسٹ لندن میں اور اطراف میں 2-3 سیٹیں ایسی اور ہیں جہاں اگر اتحاد ہو اور یونٹی ہو اور سیاسی سوشل پولیٹیکل ویژن ہو تو وہاں سے ہم 2 سے 3 سیٹیں اور لے سکتے ہیں. مگر ہم نے وہاں بھی اپنی شجاعت, دلیری, بہادری کے جھنڈے گاڑے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف خواتین کو ہراساں کر کے, انہیں دھمکیاں دے کر اور ان کے پوسٹر پھاڑ کر, اپنے رشتہ داروں برادریوں کی بنیاد پر الیکشن لڑ کر. یہ ہے ہماری تربیت, اور یہ میری اور میری عمر کے لوگوں کی جو جنریشن ہے اس تک محدود ہے. یورپ امریکہ میں جو نوجوان نسل ہے, گو کہ امریکہ کے مقابلے میں برطانیہ کی نوجوان نسل جو پاکستانی ہے کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان بہت قریب ہے, ایک فلائٹ کی دوری پر ہے 8 گھنٹے کہ ایک نیپ میں آپ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر پولیٹیکلی بہت ایک دوسرے سے رابطے ہیں. تو جو تربیت بنیادی ہوتی ہے نا, بس یاد رکھیں کہ ماں باپ کی فیملی تربیت زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے. اگر ریاست میں آپ باہر سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں, جیسی ریاست ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ آپ ایسے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہم پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں. ہر جگہ نمود و نمائش, میں انا, لالچ, خود غرضی اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید
और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।